अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब ने जेल से बड़ा सख्त ट्वीट किया है, बड़े संगीन नोयत के इल्जामात लगाए हैं। क्या तफसीलात हैं वो आपसे शेयर करूंगा। इमरान खान साहब से ही रिलेटेड कुछ आलमी खबरें हैं, उनकी क्या तफसीलात हैं वो भी आपसे शेयर करूंगा। महंगाई के हवाले से एक बुरी खबर है, पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा हुआ। लेकिन ये जो बुरी खबर है इसके हवाले से एक शख्सियत ने क्या ट्वीट की और माजी में वो क्या कुछ ट्वीट करते रहे या करती रहीं, आज के इस व्लॉग के अंदर आपके साथ ये एक तरह से केस स्टडी शेयर करूंगा। बहुत सारी ऐसी शख्सियात हैं जो माजी में महंगाई के हवाले से बात करती थीं, लेकिन आज के इस व्लॉग के अंदर मैं सिर्फ एक मिसाल आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आपको पता चल सके कि माजी में ये लोग क्या कुछ बातें करते थे जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी और आजकल इनका क्या मौकिफ है, ये जानना बड़ा जरूरी है। उसके अलावा कुछ मजीद खबरें भी हैं, कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग के अंदर वो भी आपसे शेयर की जाए। अगर हम इमरान खान साहब से शुरू कर लें, कल अडियाला जेल की एक प्रेस रिलीज भी आई जेलर साहब की, जिसमें उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब को कितनी सहूलतें दी गई हैं और उनकी कितनी मुलाकातें हुई, जिसमें उन्होंने बताया कि जी 400 उन्होंने ट्वीट्स भी करवाए हैं। तो अब उन ट्वीट्स में एक और इजाफा हो गया, जो उन्होंने नंबर दिया था इमरान खान साहब का कि जेल में होते हुए उन्होंने 413 ट्वीट्स करवाए हैं, लेकिन अब वो 414 ट्वीट्स हो गए। और अब जो मौजूदा ट्वीट आई है, हालिया ट्वीट आई है, उसमें बड़े सख्त किस्म के संगीन नोयत के इल्जामात खान साहब ने लगाए हैं। पर एनीवे ये जो प्रेस रिलीज थी सारी अडियाला जेल के जेलर साहब की, सुपरिटेंडेंट साहब की, उसमें सारी चीजों का जिक्र है लेकिन इमरान खान का नाम नहीं है। पहली लाइन अगर आप देखें तो उसमें लिखा हुआ है बानी पीटीआई। अगर आप दूसरी लाइन देखें तो उसमें लिखा हुआ है बानी पीटीआई। अगर आप तीसरी लाइन देखें तो उसमें लिखा हुआ है बानी पीटीआई। इसी तरह चौथी लाइन में भी बानी पीटीआई है। इसी तरह अगर आप नीचे आते जाएं तो मजीद आके आपको 8वीं 9वीं 10वीं लाइन में मुख्तलिफ जगहों के ऊपर आपको बानी पीटीआई लिखा हुआ नजर आता है, लेकिन कहीं पे भी इमरान खान साहब का नाम नहीं है। ये एक सरकारी अफसर की प्रेस रिलीज है, वो क्यों बानी पीटीआई कह रहे हैं? वो तो एक कैदी है ना, कैदी का वहां पे एक नाम होगा, वो बताएं जी ये कैदी इमरान खान, उसका कैदी नंबर ही लिख दें और कुछ नहीं, तो उनको तमाम सहूलतें दी गई हैं। लेकिन वो बार बार बानी पीटीआई लिख रहे हैं, ये वो अपने आप को सेंसर कर रहे हैं। इमरान खान साहब का नाम क्यों नहीं ले रहे मुझे नहीं पता। पर एनीवे इमरान खान साहब ने कल फिर जेल से एक ट्वीट की है और अलीमा खान साहबा ने पहले बाहर आके मीडिया से बात की और वो मैसेज रिले किया। ये सामने आप देख सकते हैं। मोहम्मद मालिक साहब जो सीनियर सहाफी हैं, उन्होंने अपने प्रोग्राम में अलीमा खान साहिबा का वो क्लिप भी चलाया जिसमें अलीमा खान साहिबा बड़े संगीन नोयत के इल्जामात लगा रही हैं, बता रही हैं कि इमरान खान साहब ने क्या कहा है। और मोहम्मद मालिक साहब ने भी ये कहा कि जी पहले तो इमरान खान साहब कह रहे थे कि जी इस्टेब्लिशमेंट से बात होगी सिर्फ, लेकिन अब वो संगीन नोयत के इल्जामात लगा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर मुझे कुछ हुआ तो जिम्मेदार यही लोग होंगे। तो मैं जरा आपको ट्वीट भी पढ़ के सुना देता हूं कि इमरान खान साहब ने कल ट्वीट में क्या कहा है। इमरान खान साहब ने लिखा है जी कि मैं तमाम उम्र जेल में रहने को तैयार हूं, लेकिन जुल्म और जबर के आगे झुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पाकिस्तानी कौम को भी यही पैगाम देता हूं, किसी सूरत में आपने इस जबर के निजाम के सामने झुकना नहीं है। मुज़ाकरात का वक्त गुजर चुका है, अब सिर्फ कौम के एहतजाज का वक्त है। पिछले कुछ रोज से जेल में मुझ पर सख्तियां बढ़ा दी गई हैं, मेरी एहलिया बुशरा बीबी पर भी सख्तियां बढ़ा दी गई हैं और इनका जो सेल है उसमें बताया जा रहा है कि वहां से टीवी भी रिमूव कर दिया गया है। खान साहब ये लिख रहे हैं मेरे और मेरी एहलिया के तमाम इंसानी और कैदी जो हुकूक हैं उनको एक तरह से मुअत्तल कर दिया गया है, जिसका हिसाब होना चाहिए। उन्होंने कहा जी मुझे मालूम है कि एक कर्नल और जेल सुपरिटेंडेंट अंजम ये सब कुछ एस्टेब्लिशमेंट्स के कहने पर करवा रहे हैं। ये वही बात है जो कल मोहम्मद मालिक साहब ने अपने प्रोग्राम में भी शेयर की कि पहले इमरान खान साहब कहते थे कि जी एस्टेब्लिशमेंट से ही सिर्फ बात होगी, लेकिन अब वो नाम लेके बराह रास्त दोबारा इल्जामात लगा रहे हैं कि मुझे अगर कुछ हुआ तो तमाम तर जिम्मेदारी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर होगी, इस्टेब्लिशमेंट ये सब कुछ करवा रही है। खान साहब ये कह रहे हैं। अपनी पार्टी को वाज़ेह हदायत करता हूं कि अगर मुझे जेल में कुछ हुआ तो इसका हिसाब इनसे लिया जाए। अब नाम लेके खान साहब ने बाकायदा कहा कि जी अगर मुझे कुछ होता है तो ये जिम्मेदार होंगे, इनसे हिसाब लिया जाए। अब ये टोन में एकदम से तब्दीली आ गई है। खान साहब पहले भी इस तरह की बातें करते रहे, पहले दीगर ओहदेदारान के वो नाम भी लेते रहे, बीच में उन्हीं से मुज़ाकरात की बात भी होती रही कि जिनसे बात की जाएगी, खत लिखा जाएगा, ये वो सारा। लेकिन अब दोबारा मामला उस नहज पे पहुंच गया जहां पे लगता है कि मुकम्मल कोई राब्ता नहीं है, कोई मुज़ाकरात
نہیں ہو رہے. کچھ لوگ جو یہ کہہ رہے تھے کہ جی معاملات کافی حد تک طے ہو گئے ہیں, پیچھے کوئی ڈیل چل رہی ہے, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. اب لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے, اور وہ جو عمران خان صاحب کی رہائی کی خبریں تھیں ان میں بھی کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں. اگر وہ رہا ہونے والے ہوتے, کوئی معاملات چل رہے ہوتے, تو وہ اس طرح اسٹیبلشمنٹ پہ اتنی سنگین نوعیت کے الزامات اس طرح نہ لگاتے اپنی ٹویٹ کے اندر. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی بشرا بیگم پہ بھی اس لیے ظلم کیا جا رہا ہے تاکہ مجھے توڑا جا سکے. اس حوالے سے کچھ انہوں نے مزید الزامات بھی لگائے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس جیل میں مجھے رکھا ہوا ہے وہاں پہ قاتل اور دہشت گرد جو ہیں وہ بھی بہتر طریقے سے رہتے ہیں. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ایک فوجی کوئی رضوان ہے وہ وہاں پہ شان و شوکت سے رہ رہا ہے. آئی ڈونٹ نو یہ کون سا فوجی ہے, لیکن اپنی ٹویٹ کے اندر انہوں نے اس کا بھی ذکر کیا. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پنجاب میں پچھلے 2 سال سے مریم نواز اور محسن نقوی کے زیر سایہ جبر و فسطائیت کا جو ماحول ہے اس نے جمہوریت اور سیاسی سرگرمیوں کا خاتمہ کر رکھا ہے. تمام ممبران اسمبلی کا قافلے کی صورت میں پنجاب آ کر سیاسی احتجاج کرنا جو ہے یہ ایک خوشائن چیز ہے. انہوں نے اس کو اپریشیٹ کیا. اچھا, سینئر صحافی ہیں منیب فاروق صاحب, انہوں نے بھی اپنے ولاگ کے اندر بھی یہ خبر دی اور ایک ٹی وی پروگرام میں بھی یہ بات کی کہ بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ میں دروغ گوئی کبھی نہیں کرتا, میں جھوٹ بھی نہیں بولتا. قابل اعتماد معلومات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کے سیل کی بجلی بند کی گئی, انہیں مسائل رہے ہیں. تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان کے اوپر جیل کے اندر سختیاں ہو رہی ہیں. یہ منیب فاروق صاحب جو ہے انہوں نے بھی اس چیز کی ایک طرح سے خبر دی اور اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا. اچھا, پر اینی وے عمران خان صاحب نے اپنی ٹویٹ کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ جی اس وقت مجھ سمیت کئی افراد جو ہے وہ سخت ترین جیلیں کاٹ رہے ہیں, اور پارٹی کی بھی انہوں نے تھوڑی سی کھچائی کی کہ آپ لوگ آپس کے جو مسائل ہیں اس میں پھنسے ہوئے ہیں. ہر شخص کا اپنا ذاتی اختلاف جو ہے اس کو آپ لوگ مکمل نظر انداز کریں. میڈیا کے سامنے اپنے ذاتی اور اندرونی معاملات کو زیر گفتگو لانا کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہے. میری سختی سے ہدایت ہے کہ پارٹی میں بڑے سے بڑا عہدیدار یا چھوٹے سے چھوٹا رکن یا ذمہ دار یا سوشل میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا یا کسی بھی فورم پر پارٹی کے اندرونی معاملات پر کوئی بات نہ کرے, اختلافات کے اوپر کوئی بات نہ کرے. اپنی ساری توجہ آپ صرف اور صرف احتجاجی تحریک کی جانب رکھیں. ملک میں انسانی حقوق کی بحالی ممکن ہو سکے اس جانب آپ اپنی توجہ رکھیں. اگر کسی ذمہ دار نے اس احتجاجی تحریک میں حصہ نہ لیا پھر اس کا فیصلہ میں جیل سے باہر نکل کے خود کروں گا. تمام پارٹی عہدیداران اور ممبران کو یہ ہدایت کرتا ہوں کہ میرے ٹویٹر پیغامات کو خود ری ٹویٹ کریں. یعنی انہوں نے کہا کہ یہ جو میرا ٹویٹر پیغام ہے اس کو آپ نے ری ٹویٹ کرنا ہے, کیونکہ یہ بڑا سخت پیغام تھا جو خان صاحب نے دیا. بڑی سخت قسم کے انہوں نے الزامات بھی لگائے. آگے انہوں نے یہ بھی کہا کہ سینٹ کی ٹکٹوں کے حوالے سے پارٹی باہمی مشاورت سے فیصلہ کرے. تو وہ جو کل لسٹ دی جا رہی تھی, کہا جا رہا تھا کہ جی خان صاحب نے یہ نام حتمی کر دی ہیں, اب خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ جی آپ باہمی مشاورت کریں اور مشاورت کے ذریعے آپ سینٹ کے ٹکٹس دیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی ہم جیلیں کاٹ رہے ہیں اور سختیاں ہو رہی ہیں ہم پہ اور جو بھی ہے, اور باہر آپ لوگ جو ہے اپنے ذاتی اختلافات میں پھنسے ہوئے ہیں تو اس سے نکلیں. اب اس کی یہ جو ساری صورتحال ہے اور خان صاحب کی ٹون میں ایک دم سے چینج آئی ہے, جس کا ذکر محمد مالک صاحب نے بھی ARY کے پروگرام میں کیا کہ وہ کہتے تھے کہ پہلے مذاکرات ہوں گے لیکن اب وہ سنگین نوعیت کے الزامات لگ رہے ہیں. اس سے یہ لگتا ہے کہ کسی قسم کا کوئی وہ جسے آپ کہتے ہیں نا چینل ڈیولپ نہیں ہوا جہاں پہ کوئی بات چیت آگے بڑھ سکے, اور خان صاحب نے یا پھر پریشر ڈالنے کے لیے, دباؤ ڈالنے کے لیے فیصلہ کر لیا کہ نام بھی لیا جائے گا اور مذاکرات نہیں ہوں گے. ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو پتا ہے کہ گزشتہ رات ہی امریکہ کی کانگریس میں ایک ہیئرنگ بھی ہوئی جس میں مختلف کانگریس مین اور وومن نے شرکت کی. وہاں پہ زلفی بخاری صاحب, دیگر لوگوں نے جا کے, غالباً شہباز گل صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے, قاسم سوری صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے. وہاں پہ بتایا گیا کہ کس قسم کے حالات کا سامنا ہے عمران خان صاحب کو, ان کی جماعت کو, الیکشنز کے اندر کیا ہوا, کتنے مقدمات درج کیے گئے, کیسے سزائیں دی گئی فوجی عدالتوں کے اندر. وہ ساری چیزیں انہوں نے وہاں پہ شیئر کی اور ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی. اعلان عمر جو ہیں وہ کانگریس وومن, انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا فری عمران خان. تو عالمی سطح کے اوپر بھی وہ پریشر, دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور پھر اب بہت سارے ممالک, 50-60 سے زیادہ ممالک کے اندر پاکستان تحریک انصاف عالمی سطح پہ دوبارہ احتجاج کروائے گی. ایک بڑے پیمانے پہ احتجاج ہوگا افریقہ سے لے کے امریکہ تک, مختلف شہروں میں جس میں یورپین ممالک بھی شامل ہیں. وہاں پہ بڑے پیمانے پہ ریلیز نکالی جائیں گی اور احتجاج کیا جائے گا. 5 اگست کا جو وہ ہے نا ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے ایک طرح سے کہ آپ اپنی احتجاجی تحریک کو پیک کے اوپر لے کے جائیں, جو عمران خان صاحب نے کہا ہے. یہ اسی تناظر میں پاکستان تحریک انصاف یہ کرے گی عالمی سطح کے اوپر مختلف ممالک میں. اچھا, جہاں پہ
امریکہ میں یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئیں اور جس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، آپ کو پتا ہے عمران خان صاحب کے بیٹوں کی آنے کی بات ہوئی تو ان کی گرفتاری کی خبر سامنے آنا شروع ہو گئی، وہ حکومتی وزراء کے بیانات سامنے ہم نے دیکھے تو وہ چیز بھی یقیناً وہاں پہ ہائی لائٹ ہوئی ہوگی، پھر پرائیویٹ ڈسکشنز میں بھی وہ ساری چیزیں ہائی لائٹس ہوئی ہوں گی۔ پھر عمران خان صاحب کے جو صاحبزادے ہیں انہوں نے بھی ایک چیز شیئر کی ہوئی تھی کہ جو نیوزی لینڈ کی پارلیمنٹ ہے وہاں پہ بھی عمران خان صاحب کا معاملہ شیئر کیا گیا، اس کے اوپر بھی قاسم نے ٹویٹ کیا ہوا ہے۔ تو عالمی سطح کے اوپر بھی عمران خان صاحب کا جو بیانیہ ہے یا عمران خان صاحب کا جو مقدمہ ہے اس کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، حکومت کے اوپر ایک دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو حکومت ہے یہ ارریلیونٹ ہے۔ اگر امریکہ بھی انگیج کرتا ہے تو ان لوگوں سے کوئی انگیج نہیں کرتا، یہ ارریلیونٹ ہیں، یہ کھٹ پتلیاں ہیں، ان کو فارم 47 پہ بٹھایا گیا ہے۔ مبینہ طور پہ یہ الزام پاکستان تحریک انصاف لگاتی ہے، اور یہی چیز اب وہ عالمی سطح پہ بھی ہیمر کر رہے ہیں کہ جناب اصل مسئلہ ان کے ساتھ نہیں ہے، اصل مسئلہ جو ہے معاملات سارے اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہیں، معاملہ اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل ہوگا، معاملہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے بہتر ہوگا، جو کچھ بھی ہوگا یہ جو لوگ ہیں ان کی کوئی سیاسی ورت نہیں ہے۔ یہ وہ بیانیہ جو عمران خان صاحب نے پہلے دن سے لیا ہوا تھا اور اسی کو وہ اب ہیمر بھی کر رہے ہیں، اپنے الزامات ہو جائیں ان کے جیل کے اندر سے یا پھر دیگر چیزیں ہو جائیں، بیچ میں کچھ عرصہ بہتری آتی ہے کوئی جب کوئی معاملات کو لگتا ہے کہ آگے بڑھ رہے ہوں گے، لیکن پھر جو ہے وہ معاملہ کٹائی میں پڑ جاتا ہے۔ آئی ڈونٹ نو اس کی کیا وجہ ہے، بیچ میں کچھ عرصہ انہوں نے اس طرح کے الزامات نہیں لگائے جس سے یہ تاثر مل رہا تھا کہ شاید کچھ چیزیں بیہائنڈ دا سینز چل رہی ہیں، لیکن اب پھر انہوں نے اس طرح ڈائریکٹ الزامات لگانے شروع کر دیے ہیں۔ اچھا، ایک اور چیز بھی ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ ماضی میں تو پاکستان تحریک انصاف کا بڑا ون پیج تھا اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے وہ حکومت بھی کر رہے تھے، ان کو کوئی ایشو نہیں تھا۔ اس میں ایک فرق یہ تھا کہ بہت ساری چیزیں اس دور میں بھی اسٹیبلشمنٹ بھی عمران خان صاحب کو کہتی تھی لیکن وہ اس طرح مانتے نہیں تھے۔ اس میں ایک بڑی مثال یہ ہے کہ ایک وفاقی وزیر نے اس دور میں مجھے بتایا کہ ہم پہ مسلسل دباؤ آ رہا ہے، جنرل باجوہ نے بھی یہ چیز کنوے کی ہے، جنرل فیض نے بھی یہ چیز کنوے کی ہے کہ لاہور میں سی ایم کو تبدیل کیا جائے، اور میں نے عمران خان صاحب کو کہا ہے کہ سی ایم کو تبدیل کریں نہیں تو ہماری لڑائی ہو جائے گی، اگر لڑائی ہو گئی تو ہم پھر فارغ ہوں گے، پھر تو بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ اور پھر جب معاملات فوج سائڈ پہ ہوئی تو پھر آپ نے دیکھا حکومت فارغ بھی ہو گئی، وہ سارے اتحادی بھی ادھر ادھر ہو گئے اور کافی زیادہ مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ پر اینی وے اس وفاقی وزیر نے، جو اس وقت وفاقی وزیر تھے، انہوں نے اس وقت مجھے بتایا کہ میں نے کہا کہ اگر آپ کو کسی اور پہ اعتبار نہیں ہے تو آپ مجھے یہاں سے بھیج دیں، میں استعفیٰ دے کے وہاں پہ الیکشن لڑ لیتا ہوں، مجھے آپ وہاں پہ وزیر اعلیٰ بنا دیں اگر آپ کو کسی اور پہ اعتبار نہیں ہے، لیکن آپ کم از کم ان کی بات کو اس طرح اگنور نہ کریں۔ تو یہ اس قسم کے حالات تھے۔ اس وقت جو معاملہ ہے اس میں تھوڑے سے حالات ڈیفرنٹ ہیں۔ حکومت والے خود یہ تاثر دیتے ہیں کہ جی ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ان کے وزراء آگے پیچھے جو پرائیویٹ محفلز میں باتیں کرتے ہیں وہ سارا الزام کبھی ادھر لگا دیتے ہیں کبھی ادھر لگا دیتے ہیں۔ اچھا، پی ٹی آئی والوں کا جب تک ایک پیج تھا، ایک کریڈٹ آپ ان کو دینا پڑے گا پاکستان تحریک انصاف والوں کا، وہ پرائیویٹ محفل میں بھی کسی صحافی کو بات نہیں کرنے دیتے تھے، وہ پرائیویٹ محفل میں بھی دفاع کرتے تھے کہ نہیں جی یہ ہے وہ ہے، ہم کر رہے ہیں، ہمارا ایسا ہے، ہمارا ویسا ہے، ایک پیج ہے اور ملک کے لیے ایسا ہے۔ جو موجودہ حکمران ہیں یہ دانشور بہت زیادہ ہیں، یہ کر رہے تو سب کچھ ہیں لیکن یہ دفاع نہیں کرتے۔ ٹی وی پہ تو آ کے شاید کوئی بات وغیرہ کر لیں لیکن پرائیویٹ محفل میں یہ نہ پیپلز پارٹی والے تو عجب منافقت کا مظاہرہ کرتے ہیں نا، اور حکومت والے جو دوسرے نون لیگ والے ان کے اتحادی ہیں وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے اس طرح چل رہا ہے، یہ عمران خان صاحب نے یہ کیا تھا، اس کا یہ ہے، اس نے وہ کیا تھا، لیکن ہاں جی یہ چیزیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ وہ بھی دفاع اس طرح نہیں کرتے کہ جناب یہ چیز ہمارے ہاتھ میں۔ اور گزشتہ 2-3 ہفتے سے جو میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی ولاگ کے اندر شیئر کیا تھا کہ ان کا تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ ایک پیج میں کوئی نہ کوئی فرق ہے، اور یہ میں نے سب سے پہلے ARY نیوز پہ بھی بیٹھ کے یہ بات کی تھی، اور جو جس طرح کی باتیں ان کے وزراء کر رہے ہیں آئی ڈونٹ نو انسیکیور ہو گئے ہیں، صحافیوں کو خبریں فیڈ کر رہے ہیں، کیا ان کو مسئلہ ہے؟ بھائی اگر آپ کے پاس اتنا مینڈیٹ ہے تو آپ اتنے انسیکیور کیوں ہیں؟ آپ کریں نا، آپ کام کریں، کام کر کے دکھائیں عوام کو۔ تصویریں تو آپ کی ہر جگہ پہ لگ رہی ہیں، اسپتال تو آپ کے ناموں پہ ہر جگہ پہ بن رہے ہیں۔ کل میں دیکھ رہا تھا، سنو نیوز رپورٹ کر رہا تھا کہ غالباً فیصلہ آباد میں کمشنر صاحب کے DC صاحب کسی جگہ کا دورہ کر رہے تھے اور وہ بھی کوئی اسپیشل بچوں کا اسپتال تھا۔ یہ سب نے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، سنو نیوز اس کو رپورٹ کر رہا تھا کہ ننکانہ صاحب ڈپٹی کمشنر کا مریم نواز اسکول فار اسپیشل چلڈرن سینٹر آف ایکسیلنٹ کا دورہ۔ تو بھائی وہ جو اسپیشل بچوں کا اسکول بن رہا ہے اس کا نام بھی مریم نواز رکھ دیا۔ تو بھائی ساری چیزیں آپ اس طرح انجوائے کر رہے ہیں اور جو پھر یہ کہتے ہیں یہ چیز بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ چیز بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں، بس ہم منصوبے اپنے نام پہ بنائیں، پروٹوکول ہم انجوائے کریں اور نزلہ سارا جو ہے وہ دوسری سائڈ پہ گرے۔ پر
anyway, जिस तरह मैं अर्ज कर रहा था कि इमरान खान साहब ने जो इल्जामात लगाए हैं उससे तो ये बिल्कुल वाज़ेह है कि कंप्लीट ब्रेक डाउन है एक तरह से। कोई वो जो डील वाली या कोई मुफाहमत वाली बात है वो आगे बढ़ती हुई हमें नजर नहीं आ रही। पर जो मैंने कासिम खान साहब का जिक्र किया, इमरान खान साहब के बेटे का, एक तरफ अमरीकी कांग्रेस में ये सब कुछ हो रहा है, दूसरी जानिब अब न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट में भी इस तरह की आवाजें आ रही हैं। ये सामने आप देख सकते हैं। रिमार्केबल माइलस्टोन अचीव्ड, ये किसी ने ट्वीट किया हुआ था, सजाद बरकी साहब ने। पाकिस्तानी कम्युनिटी इन न्यूजीलैंड ने जो पिटीशन की थी उसमें ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी फॉर ऑल, जस्टिस फॉर इमरान खान, ये उन्होंने एक पिटीशन वगैरह की थी और उसका जिक्र किया गया है जो पार्लियामेंट है वहां की, न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट। और उसके ऊपर कासिम खान जो इमरान खान साहब के बेटे हैं उन्होंने लिखा हुआ है कि दिस इज ब्रिलियंट, मैनी थैंक्स टू द पीपल बिहाइंड दिस। तो वो भी इसको आलमी सतह पे उठा रहे हैं। तो ये मामला तो अब आलमी सतह पे मजीद उठेगा। अब हेयरिंग हुई है अमेरिका में, उसके बाद जब इमरान खान साहब के बेटे वहां पे पहुंचेंगे तो यकीनन उसको मजीद कवरेज मिलेगी और मजीद ये मसला वो आलमी सतह पे उठाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर मसला एक और जो बहुत बड़ा मसला है वो है जनाब किस चीज का, महंगाई का। और महंगाई में हमने देखा कि पेट्रोल की कीमत में इस माह पहले इजाफा हुआ, फिर दोबारा इजाफा कर दिया गया। एक माह के दौरान अगर आप कीमतों को देखें तो एक माह के दौरान जो पेट्रोल की कीमत है उसमें तकरीबन 14 रुपए इजाफा हुआ है और डीजल की जो कीमत है उसमें तकरीबन 22 रुपए इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता रात भी, रात के अंधेरे में इन्होंने पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 5 रुपए इजाफा किया हुकूमत ने और डीजल की कीमत में तकरीबन 11 रुपए इजाफा किया। वैसे तो 5 रुपए 36 पैसे है और 11 रुपए 37 पैसे है, तो 12 रुपए ही बन गया। अगर 12 रुपए बनता है तो 3 रुपए चेंज आपको कौन देता है, आप 15 रुपए ही समझ लें। और इसी तरीके से दूसरे को पेट्रोल को कोई 6 रुपए अगर आप लेंगे कहीं पे तो उसमें क्या 4 रुपए आपको वापस मिलेंगे, वैसा तो नहीं होता। पर एनीवे ये आप देख सकते हैं कि इनकी कीमतों में इजाफा हुआ है। अच्छा, अब इसमें मैं सिर्फ एक केस स्टडी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि माजी के अंदर जो लोग महंगाई की बात करते थे उसमें बड़े बड़े दानिश्वर, बड़े बड़े सहाफी शामिल थे। तो अब सबकी ट्वीट्स वगैरह तो मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता। हुक्मरान जो मौजूदा हुक्मरान हैं वो क्या कहते थे कि रात के अंधेरे में पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी, वजीर आजम चोर है, तो ये है वो सारी बातें होती थी। तो वो उस तरफ मैं नहीं जाता, लेकिन मैं सिर्फ एक मोजिज शख्सियत, सिर्फ एक केस स्टडी आपके साथ शेयर करूंगा। अदरवाइज तो ये 4 घंटे का व्लॉग भी मेरे ख्याल में पूरा नहीं हो सकेगा। अब ये नाम ब्लर कर दिया क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है। ये भी सदारती अवार्ड इनको भी हालिया, ये जब से इमरान खान साहब का हुकूमत का खात्मा हुआ है, इस शख्सियत को भी सदारती अवार्ड दिया गया है। ये खातून भी हो सकती हैं, मर्द भी हो सकते हैं। मकसद वो नहीं है कि इनको पिन पॉइंट किया जाए, लेकिन ये एक जो बीमारी है ये इसको हाईलाइट करना बड़ा जरूरी है कि ये इस तरह की जो दानिश्वर हैं जो सारे आजकल नेपाल चले गए। गुज़िश्ता रोज इन्होंने जनाब ट्वीट की और उन्होंने बताया, चीनी की कीमत आपको पता है पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा 200 रुपए से ऊपर चली गई। हुक्मरान खानदानों की चीनी के अंदर कितनी स्टेक है वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, हमारी पार्लियामेंट में कितने ऐसे लोग बैठे हुए। अच्छा, उन्होंने बताया कि आज दोशंबा में चेक किया 1 किलो चीनी पाकिस्तानी 650 की मिल रही है, जबकि लंदन में 1 किलो चीनी जो है वो तकरीबन 450 रुपए की मिल रही है। वो सीधे दोशंबा पहुंच गए, दोशंबा, और लंदन में चीनी की कीमत उन्होंने बता दी इस शख्सियत ने। ये इनका कल का ट्वीट है। अब ये इनका दूसरा, आप अगला ट्वीट देखें, ये ट्वीट है जनाब 2021 का, जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी और चीनी जो है 160 रुपए किलो तक गई थी। तो इस शख्सियत ने ट्वीट किया हुआ था कि 2 दिन पहले चीनी 140 थी, आज 160, और वो भी मिलना महाल। अल्लाह पाकिस्तान और पाकिस्तानियों पर रहम करे, नाअहल जालिम से निजात दिलवाए, नाअहल जालिम से निजात दिलवाए। ये जनाब 2021 में चीनी की कीमत जब थोड़ी ऊपर गई थी तो इन्होंने ये फरमाया था। इसी तरह 2021 में इनकी एक और ट्वीट भी है जिसमें उन्होंने शहबाज शरीफ साहब का एक क्लिप भी गालिबन शेयर किया हुआ था और लिखा हुआ है, ट्वीट की भी है 2021 की, कि ये कैसा पाकिस्तान है जहां चीनी बाहर भेजी जाती है, अरबों रुपए जेब में डाल दिए जाते हैं, फिर वही चीनी बाहर से मंगवाई जाती है और फिर अरबों रुपए जेल में डाल दिए जाते हैं। शहबाज शरीफ का स्वात में खिताब। आगे से इन्होंने लिखा हुआ है शख्सियत ने, ये नया पाकिस्तान है, साफ चली शफाफ चली। अगली आप ट्वीट देखें, अगेन 2021 की शख्सियत की ट्वीट, आज कराची स्टॉक एक्सचेंज 2000 पॉइंट्स गिर गया, $180 पर भी नहीं मिल रहा।
عوام کو گیس کے لالے پڑے ہیں، پیٹرول کی قیمت آسمان پہ پہنچ گئی ہے۔ 150 روپے بھی نہیں تھا اس وقت پیٹرول جو ہے، 150 روپے آخر میں عمران خان صاحب چھوڑ کے گئے تھے۔ یہ شخصیت فرما رہی ہے کہ پیٹرول کی قیمت آسمان پہ پہنچ گئی ہے، آٹا، چینی، سبزیاں کی قوت خرید سے باہر، پولیس اغوا ہو جاتی ہے، میڈیا جاں بلب، نوکریاں نداور، اور کتنی مثالیں چھوڑنا چاہتے ہیں آپ۔ یہ اس حکومت سے 2021 میں یہ معزز شخصیت پوچھ رہی ہے۔ اگین 2024 کا ان کا میں ایک دیکھ رہا تھا، ٹویٹ دیکھ رہا تھا، جس میں انہوں نے پاکستانی ایکسپورٹ کے لیے بہت بڑی خبر، بنگلہ دیش نے دہائیوں بعد پاکستان سے چینی خرید لی۔ ایسے تو نہیں بھارت دہائیاں دے رہا، کیونکہ پہلے یہ چینی بھارت سے خریدی جاتی تھی۔ ماضی میں وہ کہتے تھے کہ چینی ایکسپورٹ کیوں ہو رہی ہے، اور اب یہ 2024 میں، کیونکہ حکومت کس کی ہے وہ سب کو پتا ہے، تو 2024 میں یہ اس کی تعریف فرما رہی تھی یہ شخصیت کہ جناب چینی وہاں پہ بھیجی گئی۔ اگین ایک اور ٹویٹ میں ان کی آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، یہ بھی عمران خان صاحب کے دور کی ٹویٹ ہے۔ انہوں نے ایک اسٹیڈیم کی تصویر شیئر کی ہوئی ہے جہاں پہ عمران خان صاحب گئے تھے، اور اس شخصیت نے لکھا ہے ان سب جوانوں میں سے کوئی مہنگائی سے متاثر نہیں ہوا، نہ ہی کسی نے گو عمران گو کا نعرہ لگایا۔ پاکستان ڈیفالٹ بھی کر جائے تو یہ ایسے ہی ویلکم کریں گے۔ کپتان کی اصل طاقت یہی اندھی فالوئنگ والی یوتھ ہے۔ تو وہ کہہ رہی تھی کہ یہ اندھی فالوئنگ والی یوتھ ہے، یہ اندھے لوگ ہیں، یہ جاہل ہیں، مہنگائی ہو گئی ہے، یہ گو عمران گو کے نعرے کیوں نہیں لگا رہے۔ آج یہ آپ کو یہ شخصیت بتا رہی ہے 2 شنبہ، اور جناب لندن میں چینی کی کیا قیمت ہے۔ 2020 میں ان کی ایک اور ٹویٹ بھی ہے، ہم مہنگائی پر بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم فوج کے خلاف بات کرتے ہیں۔ عمران وہ پہلا سیاستدان ہے جس نے انڈیا جا کر ISI کے خلاف بات کی اور فوج کو بدنام کیا۔ تم زیادہ سیانے بننے کی کوشش مت کرو۔ مریم نواز صاحب واقعی یہ کلپ انہوں نے شیئر کیا ہوا ہے۔ مریم نواز یہ کہہ رہی تھی کہ اگر ہم مہنگائی پہ بات کرتے ہیں تو تم کہتے ہو کہ ہم فوج کے خلاف بات کرتے ہیں۔ یہ مریم نواز کا کلپ بھی اس شخصیت نے شیئر کیا ہوا ہے۔ اچھا، آگے 2020 کی ایک اور ٹویٹ ہے، انہوں نے مریم بی بی کی ٹویٹ کے اوپر کوٹ ٹویٹ کیا ہوا ہے، نیا پلان جلد سے جاری رہیں گے، مہنگائی مارچ۔ اور مریم بی بی کا ٹویٹ ہے 14 دسمبر 2020 کا، اس وقفے میں مہنگائی مارچ ہوں گے، میرا شیڈیول تیار ہو گیا۔ مہنگائی کے خلاف مہنگائی مارچ کی باتیں ہوتی ہیں، اور یہ شخصیت بہت زیادہ اس وقت انتھوزیاسٹک ہوتی تھی، اور یہ آپ کو پتا ہے میں نے پہلے بھی کہا کہ صدارتی ایوارڈ یافتہ صحافی۔ اچھا، آگے 2019 میں ایک اور انہوں نے ٹویٹ کی ہوئی ہے، مبارک ہو پاکستانیوں، بھیک مانگ مانگ کر IMF سے 3 سال میں $6 ارب مل رہے ہیں، لیکن اس میں غریب کی کھال کتنی کھینچی جائے گی، مہنگائی اور کتنی بڑھے گی، اس کا کوئی پتہ نہیں۔ وہ کہہ رہے کہ جس کا کوئی پتہ نہیں ہے یہ کتنی کھال کھینچی جائے گی، اور اب IMF کے پروگرام کو یہ لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ آگے ایک اور ان کی 2019 کی ٹویٹ ہے، شاید مہنگائی میں 33% کا اضافہ کافی نہیں ہے، رمضان سے صرف 2 دن پہلے پیٹرول بھی مہنگا، لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ وہ یہ لکھ رہی ہے شخصیت کہ رمضان سے 2 دن پہلے پیٹرول مہنگا ہو گیا، لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ اور اب ان میں سے کتنی ایسی شخصیات ہیں جو اس قسم کی تواتر سے ٹویٹس کرتے ہوں، تواتر سے آپ کو بتاتے ہوں کہ ملک میں اتنی زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے، اتنا زیادہ مواد ہے اس حوالے سے، اتنی زیادہ چیزیں جو میں آپ سے شیئر کر سکتا ہوں، لیکن اب یہ ساری معزز شخصیات جو ہیں وہ کوئی دوشنبہ میں بیٹھی ہوئی ہے، تو کوئی لندن سے آج کل شاپنگ کر رہی ہے، یا پھر کوئی امریکہ سے کسی کو کچھ آ رہا ہے، وہاں سے سستی چیزیں آ رہی ہوں گی، کہ یہ ساری شخصیات جو ہے اب اس طرح اس معاملے کے اوپر بات کرتی ہوئی ہمیں نظر نہیں آتی۔ باقی جو اکانومی کی حالت ہے اس میں یہ خبر آپ دیکھ لیں، یہ بڑی امپورٹنٹ خبر ہے، کل قسمت خان زمری نے بھی شیئر کی ہوئی تھی، صحافی ہیں، ڈان کی بنیادی طور پہ یہ خبر ہے کہ مقامی کسان جو ہے اس کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ مالی سال 2025 میں جو ہم نے باہر سے کپاس منگوائی ہے، کاٹن منگوائی ہے، وہ پہلی دفعہ ملک کی جو پیداوار ہے اس سے اوپر چلی گئی ہے، یعنی ملکی پیداوار کم ہے اور باہر سے ہم امپورٹ کپاس زیادہ کر رہے ہیں، یعنی کاٹن باہر سے ہم زیادہ امپورٹ کر رہے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کیا حالت ہے اس وقت، جو گزشتہ مالی سال کے مقابلے میں یہ جو ہم نے امپورٹ کی ہے وہ 61% زیادہ ہے، یعنی 61% زیادہ ہے۔ یہ آپ کی
زراعت کی حالت ہے، یہ آپ کے پٹرول کی حالت ہے، یہ آپ کی مہنگائی کی حالت ہے، لیکن اس کے اوپر اس طرح کی تمام شخصیات جو ہیں وہ اب بالکل خاموش ہیں، اور بنیادی چیز یہی تھی کہ مسئلہ نہ مہنگائی سے تھا، مسئلہ نہ ہائیبرڈ نظام سے تھا، مسئلہ صرف ایک شخص سے تھا، مسئلہ یہ تھا کہ میرا لیڈر، میری جماعت، میرے لوگ آ جائیں اقتدار میں، پھر مہنگائی بڑھے، جو مرضی، اور یہی چیز آپ کو پی ٹی آئی والوں میں بھی بہت سارے دوستوں میں نظر آتی ہوگی۔ اس وقت وہ ان کو بھی کوئی ایشو نہیں تھا، اب ان کا چیلنج یہ ہوگا کہ جب دوبارہ یہ لوگ اقتدار میں آتے ہیں تو پھر ان کو بھی یہ سارے مسائل نظر آئیں گے یا نہیں آئیں گے، تو ان کے لیے بھی یہ چیلنج ہوگا یقیناً۔ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی کل جیل میں طبیعت خراب ہوئی تھی، جس کی وجہ سے پھر ان کو اسپتال منتقل کرنا پڑا، یہ ان کی لیٹسٹ پکچر ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ وہ کینسر سروائیور ہیں، ان کی عمر بھی کافی زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے معاملات کو اسی طرح جیل میں ہی چلایا جا رہا ہے، ان کی ضمانت وغیرہ بھی نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے کافی زیادہ تنقید بھی ہوتی ہے۔ لیکن جو ماضی میں جو لوگ تنقید کرتے تھے مہنگائی کے اوپر، اس طرح کے معاملات کے اوپر، آج کل وہ اس طرح کے معاملات پہ زیادہ بات نہیں کرتے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک معزز لیڈر نے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے کہا تھا، تم بے غیرت ہو، عورتوں کو کرتے ہو، یاد ہے عمران خان کے دور حکومت میں کس معزز شخصیت نے یہ کہا تھا؟ اور آج کل وہ ان سارے معاملات پہ کتنا بولتے ہیں، اپنی حکومت ہے، پروٹوکول انجوائے ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ان معاملات کے اوپر زیادہ بات نہیں ہوتی۔ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔